सा ऐसा करिश्मा है इसकी बुनियाद पर आपने उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया है। वो शायद बिशरा बीबी के बाद महमूद अचकज़ई को सियासी तौर पर अपना रूहानी और सियासी रहनुमा मान रहे हैं कि मुज़ाहमत के बाद ही मुफाहमत आती है। ये मैंने अपने कानों से सुना है उन्हें ये कहते हैं। कुछ भी कर लें, जो मर्जी ये कर लें, एंड ऑफ द डे होने मुज़ाकरात हैं। और अब तालिबान जिस एजेंडे पर चल रहे हैं ना, जितने भी ये दहशतगर्द ग्रुप है ना, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। उन लोगों को सिवाय लड़ने की और काम कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन की जो सीट अगस्त से खाली थी, उसमें महमूद खान अचकज़ई की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी आज कहा है, कौमी पैगाम अमन कमेटी के अर्गान से कहा है कि अफ़गान तालिबान और TTP का जो गठजोड़ है उसके ठोस सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी ने अदालती पेशी पर कहा कि अफ़गानिस्तान की हमने बहुत मदद की, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, तजज़ियाकार और ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सवेल साहब। सर, अगस्त से जो सीट खाली थी लीडर ऑफ अपोजिशन की, आज उसकी तकरीर हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि PTI में कोई ऐसा बंदा नहीं था पार्टी में, महमूद अचकज़ई को क्यों उन्होंने कैंडिडेट मुंतखब किया? बड़ा अच्छा और बड़ा अहम सवाल है। और ये सवाल मेरा ख्याल है खुद PTI के लिए बड़ा एक अलार्मिंग होना चाहिए कि महमूद अचकज़ई में आखिर कौन सा ऐसा करिश्मा है या कौन सा ऐसा करिश्मा है कि जिसकी बुनियाद पर आपने उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया है। बहरहाल महमूद अचकज़ई की जो सियासी एक उनका जो एक करैक्टर है या किरदार है, शायद उसी को देखते हुए, और आजकल चूँकि हमारे जो PTI के लोग हैं और बानी चेयरमैन जो हैं, वो शायद बिशरा बीबी के बाद महमूद अचकज़ई को सियासी तौर पर अपना रूहानी और सियासी रहनुमा मान रहे हैं। बहरहाल कौमी असम्बली में उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया स्पीकर ने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है और जो उनकी कह लें कि उनको कर लिया गया है मुंतखब एज अपोजिशन लीडर, इट मीन्स कि फिर अब तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ये जो हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कौमी असम्बली को बहरहाल तस्लीम कर लिया। बिल्कुल ऐसी है। ये उसी तरह की बात है कि वो उसको जो कह रहे थे कि ये पता नहीं फॉर्म 47 का पैदावार है, ये जनाब अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ है, ये है वो है। आज जब उनके अपोजिशन लीडर वहाँ पर आ गए तो उनको, मैं कि ये टाउट की बात नहीं कर रहा, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसी सोच में, ख्यालात में, आपके नज़रियात में अगर बेहतरी आती है तो ये अच्छी बात है। कौमी असम्बली को तस्लीम किया गया, पार्लियामेंट को तस्लीम किया गया। अब इससे अगले मरहले में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपोजिशन के हवाले से अपना तारफ़ कराती हैं, इन्हें ये चाहिए कि अब वो कुछ भी हो इस असेंबली के 5 साल पूरे करवाएं। ठीक है, असेंबली के अंदर कोई तब्दीली है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन असेंबली अब वो जो मिड टर्म इलेक्शन और ये और वो इस तरह का जो है ना खलजान नहीं होना चाहिए। जैसी भी है, जिस तरह से भी है, एक असेंबली बनी है, उस पर जितने भी एलिगेशन है, कौन सी असेंबली जिस पर हमारे यहाँ पे एलिगेशन लगे नहीं? बिल्कुल 2008 में चले जाएं, 2013 में चले जाएं, 2018 में चले जाएं, 2024 में आ जाएं, और उससे भी पहले जब इलेक्शनों में मुखालिफिन ने कहा कि ये करप्शन हुई है, ये धांधली हुई है, ये बदनवानी हुई है, कभी आरोज हो गए, कभी कुछ हो गया, तो जब हर असेंबली के ऊपर एलिगेशन है तो असेंबली को और डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाने का और उसमें रवानी लाने का द बेस्ट वे इज़ दैट कि उसको आप अपनी मुद्दत पूरी कर लें। जी सर, वज़ीर-ए-आज़म तो शुरू से ही कह रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौमी यकजहती की हमें ज़रूरत है इस टाइम, जो पहले नहीं थी। और आज जो PTI के वाइस चेयरमैन है शाहमूद कुरैशी, उन्होंने भी यही कहा कि मज़ामत हमने कर ली, अब मफामत की बारी, और मज़ामत के बाद हमेशा मफामत ही होती है, तो मफामत की तरफ जाना चाहिए बातचीत। तो आपको कोई लगता है कि आज बैरिस्टर गौहर ने जब अपोजिशन की तकरीर, उसके बाद उन्होंने जो तकरीर की उसमें भी काफ़ी मफामत हमें नज़र आई? नहीं, बैरिस्टर गौहर तो हैं ही मफामत के बंदे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सुहेल अफरीदिया फिर उनको भूल गए हमारे अपना नहीं सर, भूले नहीं है, उसी का जिक्र खैर आगे करने वाले हैं। उन्होंने भी ये कहा है जी कि मुज़ाहमत के बाद ही मुफाहमत आती है। ये मैंने अपने कानों से सुना है उन्हें ये कहते हैं, ठीक है ना, कि हमारा काम है मुज़ाहमत करना होगा। तो मैंने तो ज़िंदगी मुज़ाहमत में गुजारी है, ठीक है जी।
لیکن مفاہمت جو ہے نا، مزاحمت کے بعد مفاہمت ہوتی ہے، اور جتنا بھی لڑ لیں. جی بالکل. جنگ کے میدان کا ہی فیصلہ اینڈ کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل پر ہی ہوتا ہے، اور مذاکرات کی میز ہمیشہ جنگ کے میدان سے بڑی ہوتی ہے ایسے ہی اور بڑے رزلٹ دیتی ہے. اچھی بات ہے. میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف میں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں، اور شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے آنے والے چیئرمین ہیں جی وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو دیٹ مینس اس کا مطلب ہے. سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود اچکزئی جو ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں مذاکرات کے، تو آج ان کی تقریر بھی ہو گئی اپوزیشن لیڈر کی، تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے محمود اچکزئی نے اپنی تقریر میں؟ انہوں نے وہی بات کی 8 فروری کا احتجاج اور فلاں فلاں جو روایتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں بیریئر کون ہے مذاکرات میں؟ کچھ بھی کر لیں، جو مرضی یہ کر لیں، جی جو بھی کہہ لیں، اینڈ آف دا ڈے ہونے مذاکرات ہیں، اور آپ کو بہت جلد ہوتے ہوئے دکھائی دیں، اور ہونے چاہیے. اچھی بات ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی اچھی بات ہے، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی اچھی بات ہے، پاکستان میں ڈیموکریٹک جو ایک پروسیس ہے اس کے لیے بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، مذاکرات کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے کو اپنے تحفظات کے بارے میں بتائیں، اپنے خدشات کے بارے میں بتائیں، اس کا راستہ نکالیں ملک کے لیے. میں نے کل پرسوں بھی آپ سے یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے دائیں بائیں تو دیکھیں نا، ایران میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، چین کی کیا ترجیحات ہیں، امریکہ کیا سوچ رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر تو آپ کو اپنا داخلی جو استحکام ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس کی طرف تو بڑھنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر بات چیت کل ترک وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے لیکن دستخط نہیں ہوئے کسی بھی MOU پر، تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں خبر محض خبر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے. ہم لے کر آئے ہیں صداقت، ذمہ داری اور باشعور صحافت کا ایک نیا سفر. فیک نیوز کے شور میں مشرق ڈیجیٹل بنے گا اعتماد کی سچی آواز. یہاں تبصرہ جذبات سے نہیں دلیل سے ہوتا ہے، تجزیہ حقائق کی بنیاد پر اور جائزہ ہوش مندی کے ساتھ، کیونکہ ہم صرف خبریں نہیں سناتے، ہم سچ کو سمجھنے کا ہنر دیتے ہیں. مشرق ڈیجیٹل، شعور، سچ اور صحافت کا نیا باب. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آج کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم نے نیشنل پولیٹکس کو ڈسکس کیا، اب انٹرنیشنل تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. سر آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں، علی امین بھی پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. آج شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا. تو یہ ہمارے پاس جو ثبوت ہیں، یہ کیونکہ وہ تو مذاکرات کو مانتے ہی نہیں ہیں، پہلے بھی مذاکرات ہوئے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا سولوشن؟ کیونکہ ثبوت تو آ گئے. اس پر بات تو ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے بھی پروگرامز میں کافی دنوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب طالبان جس ایجنڈے پر چل رہے ہیں نا، جی انہوں نے جتنے بھی یہ دہشت گرد گروپ ہیں نا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا، بالکل، اور ان کو ایک نیا چورن دے دیا کہ جی اب آپ گریٹر افغانستان کی جنگ لڑیں. ان لوگوں کو سوائے لڑنے کی اور کام کوئی نہیں. مذاکرات جیسے آپ نے کہا کہ ہوئے ہیں. اب پرائم منسٹر نے جب یہ ایک ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں کہ افغان طالبان جتنے بھی طالبان ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو اسلحہ، پیسہ، روپیہ دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں، جی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سیدھی سی بات ہے. اب پیچھے یہ رہ گیا ہے کہ جس ملک کے خلاف آپ یہ کانسپیرنسی وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے ذمہ داران اس حقیقت کو سمجھیں، محسوس کریں، اور اس کی بنیاد پر ایک متفقہ اور ایک ٹھوس طاقتور پالیسی کو طے کریں. یہ ہے اصل میں ضرورت اس بات کی. شاہ محمود قریشی نے بھی کہا، جی اس بارے میں بات کی ہے انہوں نے افغانستان، بالکل سر. علی مین گنڈا پور نے بھی کہا، پرائم منسٹر نے بھی کہا، افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھی کہا، جی، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، ایسے ہی دیوار پر لکھا ہوا سچ ہے. جی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو نپٹا جائے، ورنہ یہ جو جس سوچ کو لے کر بیٹھ کے چل رہے ہیں نا، پاکستان کو تو اللہ معاف کرے، جو نقصان ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد کے بعد خود افغانستان کو برباد کروا لیں گے. سر جو ادھر پاکستان میں سہولت کار ہیں جو گریٹر افغانستان یا پشتونستان کی حمایت کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بالکل بے شک ادھر ہوں یا ادھر ہوں، جو بھی ہیں
جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے دفاع، پاکستان کے استحکام، پاکستان کی سلامتی اور داخلی امن، ان چیزوں کے اوپر جو اس کے خلاف جاتا ہے جی وہ ظاہر ہے کہ ہمارا دشمن ہے. بالکل. سر کل افغان جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس پر مذاکرات جاری ہیں، بات چیت جاری ہے. ابھی کوئی فائنل دستخط نہیں ہوئے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے وسیع تر علاقائی تعاون پر زور دے رہے ہیں طیب اردگان. تو آپ کو لگتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ ترکی کے وزیر خارجہ. افغانستان کے وزیر خارجہ شاید وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. سر وہ بھی ہو جائیں تو وہ بھی اسلامک کنٹری ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جس سے جو ہے وہ خطے میں استحکام آئے اور بد امنی کی جو فضا ہے وہ ختم ہو. تو ترکی ہمیشہ سے اس حوالے سے بڑا اگریسو رہا ہے جی کہ ایسے اتحاد بنانے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، RCD اسے کہتے ہیں. جی اب وہ ایکو میں بدل گیا ہوا ہے، اس میں بھی یہ تینوں ملک شامل ہیں. ترکی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے بڑے زبردست رہے ہیں، اور ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی، اس میں بھی ترکی کا ایک رول ہے. بالکل. اور ترکی کے ڈرونز ہیں جو پاکستان نے استعمال کیے، اور وہ جو انڈین میڈیا، گودی میڈیا اور انڈین جو ملٹری ہے وہ تو کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمیں ترکی کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، چین کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، آذربائیجان کا بھی مقابلہ کرنا پڑا. تو ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں وہ بھی شامل ہو، اور اگر ترکی شامل ہوتا ہے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، بیکاز آف دیٹ کہ ترکی جو ہے وہ آلریڈی نیٹو کا رکن بھی ہے. بالکل. وہ اس دفاعی معاہدے کا بھی رکن بنے گا. ترکی جو ہے وہ یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں بھی. جی بالکل. ترکی کی جو اکانومی ہے وہ خاصی بہتر ہے، اور اس کی جو دفاعی صنعت ہے، دفاعی پیداوار اس کی بڑی وائبرنٹ ہے، بڑی اچھی ہے. تو یہ چیزیں بڑی ایک فائدہ دیں گی. ترکی اور سعودی عرب میں تھوڑا بہت سردموری تھی جی بالکل، وہ بھی اب ویسی نہیں رہی، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور مصر بھی دلچسپی رکھتا ہے اس معاہدے کا حصہ بننے میں. وہی سوال کرنے والا تھا کہ کچھ اور کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں اس معاہدے میں شامل. بالکل. اس میں مصر کو ہونا چاہیے، اس میں ترکی کو ہونا چاہیے، اس میں آذربائیجان کو ہونا چاہیے، اس میں سعودی عرب ہے آلریڈی جی، اور اس میں نیکسٹ جا کر چین کو بھی ہونا چاہیے، اور اس سے بھی آگے جا کر رشیا کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ تو آپ ایک بلاک بنا رہے ہیں. تو بلاک ہی بنا رہا ہوں، اور کیا ہے، بننا چاہیے. کسی کے اینٹی ہوگا یا کسی کے اینٹی نہیں، ٹھیک ہے، اپنے مفادات کے لیے. تو یہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اور افغانستان کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کو بھی ہونا چاہیے. افغانستان کی مرضی ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں. وہ تو ایسا معمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. پتہ بعد میں چلتا ہے کہ انہوں نے لیفٹ کو جانا تھا تو یہ رائٹ کو جا رہے تھے، اور سمجھ لیفٹ رہے تھے. پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو آپ کے لیے ہمیشہ جی فائدہ مند رہا، آپ کے لیے جس کے احسانات ہیں اور جس کی بہت نیکیاں ہیں، جس کی بڑی سروسز ہیں، آپ اسی کی جڑیں کاٹنے پر آمادہ ہوئے بیٹھے ہیں اور اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر آپ کا آشیانہ ہے. تو اس طرح کے جو ہیں، اس چیز کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی خودکشی ہے وہ جو کرنے جا رہے ہیں. یا تو باز آ جائیں گے یا پھر کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. اور اگر افغانستان ان حرکتوں سے بعد آ جائے تو پاکستان کے تعلقات، افغانستان جس طرح سعودیہ اور ترکیہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، افغانستان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.